नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चैट के ऊपर आप लोग सलाम का जवाब भी दे सकते हैं, अपना हाल भी बता सकते हैं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। शाबान का महीना है, रमज़ान की तरफ हम गामज़न हैं और अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि आज के दौर की इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने अपने घरों में बैठ के अल्लाह की इस किताब को पढ़ सकें, समझ सकें, अमल की तरफ गामज़न हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के ऊपर कुछ बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अपना ये कोर्स जिसका आगाज़ हम आज से कर रहे हैं, प्रोडक्टिव रमज़ान, शुरू करेंगे। 4 सूरतों को सिलेक्ट किया गया है। वैसे तो दौरे कुरान होता है, हम कुरान को सब तिलावत करते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, अपने अपने घरों में जिस हद तक मुमकिन हो सके हम रमज़ान और कुरान को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ तिलावत की हद तक महदूद नहीं करना। बेशक तिलावत का बहुत अजर है, बेहद अजर है, लेकिन जो बात समझकर पढ़ने की है वही असल ज़िंदगी का मकसूद है, और समझ भी ऐसी जो अमल पर मजबूर कर दे। इसीलिए इस रमज़ान 2022 में हमने इस महीने को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सिर्फ ये 4 सूरतें सिलेक्ट की हैं जो हमारे अमल को खालिस बना सकती हैं। थोड़ा हो लेकिन उसी पर मेहनत हो, उसी पर गौर व फिक्र हो और उसी पर अमल से आगाज़ करें। तो प्रोडक्टिव रमज़ान में आज हम सूरा यूसुफ से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के आखिरी अशरे से पहले हम इस कोर्स को ख़त्म करेंगे सूरह हुजुरात के साथ। रमज़ान की बात करते हैं तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल बकरा 185, अच्छी तरह आप सब लोगों ने, मेजॉरिटी ने ये आयत पढ़ी होगी। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम वमन कान मरीदन अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह राज दिखाने वाली और हक व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। और ये कि तुम रोज़ों की तादाद पूरी करो और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। कितनी खूबसूरत आयत है और कितना कुछ इस आयत में मौजूद है। हमारे दीन का एक पिलर, एक ऑब्लिगेटरी इबादत, फास्टिंग, हिदायत की बात, शुक्रगुजारी की बात, अल्लाह की बड़ाई बयान करना। अगर आप हाईलाइट कर लें ना इस तर्जुमे में या इस आयत में, जिन जिन को अरबिक आती है उन पॉइंट्स को, तो यकीन करें कि बस यही हमारा मंशूर है, यही हमारा टारगेट है, ये वो काम है जिन पे हमें फोकस करना है इस महीने में। लेकिन अभी शाबान का चांद जब तुलू हुआ तो ऐसा लगा जैसे रमज़ान की खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। दिल में खुशी के जज्बात आ गए कि एक मेहमान की आमद है, एक महीने का कि ऐसे महीने की आमद है जो कि रहमतों का महीना है, बरकतों का है, सादतों का है। हालांकि हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन रमज़ान के लिए हम सब खुश हो जाते हैं ना। ऐसा लगता है हम गुनाहगार होने वो हैं, उसके बावजूद अल्लाह की रहमत हम पे भी बरसेगी। और फिर ये देखें कि कितने लोग हैं जो आज इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं,
पिछले दिनों कोविड या दूसरे कई भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से जो लोग जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे आज वो दुनिया में नहीं है, वो कब्रिस्तान में है। कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले रमजान सेहत के साथ रोजे रखे लेकिन अब कोई ऐसी बीमारी का साथ है जिसकी वजह से रोजे नहीं रख सकते। ऐसा बुढ़ापा है, जिस्मानी जहनी कोई भी ऐसी बीमारी या वैलिड रीजन, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का इस बात पे शुक्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, जिंदगी दी है, वक्त दिया है, सहूलतें दी हैं कि मैं रमदान के करीब आ पहुंची हूँ। और अल्लाह हम सबको सियाम और क़याम नसीब फरमाए इस रमदान का, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, व युनादी मुनादिन या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी अश-शर्रि अक़सिर। यानी एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है कि ए नेकियों के तालिब आगे बढ़ और ए बुराइयों के तालिब बाज आ जा। हमें दूसरे वाले जुमले पे गौर करते हैं, बुराइयों के तालिब बाज आ जा। जो जो बुराइयां हमारे साथ हैं, हम सब कोई बहुत परफेक्ट इंसान नहीं है, सबके साथ बुराइयां हैं। अभी से कि जैसे वो हम एक चेन को खींच लेते हैं ना, ऐसे अपनी अपनी चेन्स को हमने खींच लेना है। शैतान को तो चेन्स में जकड़ दिया जाएगा, लेकिन अपनी चेन्स को हमने खुद खींच लेना है, उन बुराइयों से बाज आ जाना है और इस महीने को इतने अच्छे तरीके से वेल प्लान बनाना है कि हम इसको प्रोडक्टिव बना सकें, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें बेशक अल्लाह ताला की रहमतें हम पे नाजिल होंगी इंशाअल्लाह। रहमत पाने के लिए हर अच्छे काम के लिए दौड़ना है, चाहे इबादत हो, सदका खैरात हो, किसी की मदद हो, किसी को सलाम करना हो, किसी को एक स्माइल देनी हो, हर चीज में मुकाबला करें, रेस करें। बस कैच करना है, नेकी के छोटे से छोटे भी मौके को कैच कर लेना है, जाया नहीं करना। और एक दुआ को जुबानी याद कर लें, सुबह शाम पढ़ें। नसाई की हदीस में आता है ये दुआ कि या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। इतना खूबसूरत इसका तर्जुमा है कि ए जिंदा और कायम रहने वाले, तेरी रहमत के सबब से फरियाद करती हूँ कि मेरे सब कामों की इस्लाह फरमा दे और पलक झपकने तक के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। इस दुआ को सुबह शाम पढ़ें, क्योंकि नफ्स ही तो है जो बुराइयों की तरफ उकसाता है और उसी से हमने बचना है। अपने नफ्स को बुराइयों से बचाने के लिए और इस रमदान को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आइए आगाज करते हैं हम कुरान से, सूरह यूसुफ से। इंशाल्लाह ये दुआ आपके साथ हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक गुजारिश है आप सब लोगों से, आज पहली क्लास है तो बहुत से लोग मर्दों के नाम के साथ भी लॉगिन हो जाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको एक वीडियो यहीं पे ही क्लास में दिखाएंगे कि किस तरह जूम पे लॉगिन होके आप लोग अपना नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आज ही इंशाल्लाह हम ज़रूर शेयर कर लेंगे ये वीडियो, आपको दिखा देंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि किस तरह आप अपना जूम पे नाम चेंज करेंगे। और अभी मैं अनाउंस कर रही हूँ कि ये एक मीटिंग रूम है, लेकिन इट्स लाइक अ मजलिस फॉर लेडीज ओनली। तो प्लीज़ इसमें मर्द लॉगिन ना करें और आप ख़वातीन भी मर्दों के नाम से लॉगिन ना करें कि फिर कहीं हमें आपको एक्सपेल ना करना पड़ जाए। इसी तरह ऐसे नाम ना रखें, जूम यूज़र, आईफोन यूज़र, प्लीज़ अपने नाम के साथ लॉगिन करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये वीडियो भी एंड में दिखा देंगे। चलें स्क्रीन शेयर करते हैं। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी आवाज सही से आ रही है? चैट पे लिख के आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अपने अपने माइक और अपनी अपनी वीडियोस को आपने ऑफ रखना है और इंशाल्लाह जब एंड हो जाएगा लेक्चर का तो फिर बेशक हम ज़रूर आप लोगों के साथ भी कुछ लाइव डिस्कशन करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर अगर कोई बात है कुछ है तो आप लोग चैट पर ही लिख सकते हैं।
चलें, सूरह यूसुफ से हम इंशाअल्लाह ताला आगाज करेंगे। सबसे पहले तो कि सूरह यूसुफ, इसी सूरह को क्यों सिलेक्ट किया। मेन चीज़ ये है कि जिन बेशक पूरा कुरान ही हिदायत के लिए है, लेकिन जिन जिन सूराज में हम देखते हैं कि सबक बहुत ज़्यादा है, बहुत लेसन्स हैं, और ऐसे लेसन्स हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। देखिए, पूरे साल हम कोशिश करते हैं एक अच्छा मुसलमान बनने की, लेकिन बन नहीं पाते। हम गुनाहों से तौबा करते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर हम वो गुनाह कर बैठते हैं, और पूरा साल इसी कश्मकश में गुजरता रहता है। तो असल बात यह है कि ये महीना आया ही इसीलिए है कि जो काम आप 11 महीने नहीं कर सके, इस एक महीने में उसको ट्राई तो करें। जैसे पहले मैंने कहा, अपने आप को चेंज करें, अपने गुनाहों से रुकने की आदत डालें, प्रैक्टिस करें। उसके लिए क्या ज़रूरत है कि हमें ऑफ कोर्स कुरान से सबक लेना है, ऐसी सूरतों को सिलेक्ट करना है जिससे ऐसे लेसन्स मिलें कि हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हमारे दिल बदल जाएं, अल्लाह की तरफ रागिब हो जाएं, गुनाहों से हमें नफरत हो जाए। कोई ऐसी मिसालें हों, कोई ऐसे कैरेक्टर्स हों। देखिए, हम खवातीन बहुत जज्बात से काम लेती हैं ना, क्योंकि अल्लाह ने औरत को जज्बात से भरपूर बनाया है। हम पे ड्रामों का कितना असर होता है, हम पे नॉवेल्स का कितना असर होता है। ये सारी चीज़ों को देखने से, पढ़ने से हमारे दिल की हालत बदल जाती है। तो ये देखें कि ये कुरान भी तो एक किताब है, ये भी, इसको भी तो पढ़ना है। तो इसको पढ़ के भी दिल की हालत बदलनी चाहिए। और इसी किताब में कुछ ऐसी सूरतें हैं, उनमें कुछ ऐसे वाकयात हैं जिन जो स्टोरी की तरह हैं। हम क्यों ड्रामों को देख के झूठी कहानियों से सबक लें, हम सच्ची कहानियों से सबक क्यों ना लें। ये भी हमारे दिल की हालत बदल सकती है। तो सूरह यूसुफ को हमने सिलेक्ट किया है कि मेन फोकस हमारा होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। हम खवातीन को अपने जज्बात को समझना है, दूसरों के जज्बात को समझना है। अगर ये एक काम हम इस महीने में स्टार्ट कर दें, हमारी भी जिंदगी बदल जाए, हमारे आसपास रहने वाले भी सुकून से आ जाएं, और आखिरत भी बन जाए। तो इस सूरा में हम देखेंगे कि मुश्किलात से भरी हुई जिंदगी नजर आती है। हर कदम पर एक आजमाइश है, हर कदम पर एक हार्डशिप है, और हर हर कदम पे, हर हर मुसीबत के साथ सब्र है। और एंड रिजल्ट आखिर में क्या है? अल्लाह की बरकत, उसकी ब्लेसिंग। तो ये हम अपनी जिंदगी में भी लेकर आ सकते हैं। कहीं दूर जाके बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करने की जरूरत नहीं है। इस एक सूरा को गौर से समझ लें, यही चीज हम यहीं से सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि इस सूरा में आपको जज्बात ही जज्बात नजर आएंगे। कहीं पे जुल्म हो रहा है, कहीं पे हसद है, कहीं पे नफरत है, लेकिन उन सारे नेगेटिव जज्बात के साथ साथ पॉजिटिव जज्बात भी हैं। कहीं पे सब्र है, हया है, वफादारी है, ईमान है, तवक्कुल है, माफ करना है। इतना कुछ इस सूरा में है कि आप इन जज्बात के बीच में ही खो जाएंगे कि आपको ये फर्क, वो जो है ना, हक व बातिल का फर्क, कि नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं। नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं, और उनकी वजह से हम गुनाह करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं, और उसकी वजह से हमारा दिल अच्छे काम करने को चाहता है। देखिए, वो जो रटा रटाया सबक हम एक बचपन से पढ़ लेते हैं किताबों से, या फिर माँ बाप या टीचर सिखाते हैं, अच्छे काम करो और बुराई से बचो, तो ये सबक तो हमारे जहन में रहता है। लेकिन अच्छा काम करना कैसे है, उसको करने के लिए दिल क्यों नहीं चाह रहा, बुरे काम को दिल क्यों चाह रहा है, ये एनालिसिस हम कभी जिंदगी में करते ही नहीं। तो इसीलिए तो है कि कुरान पे तदब्बर करो, ऐसा कुछ करें कि खुद बहुत दिल चाहे कि आज मैं कोई नेकी कमाऊं, आज मैं इस बुराई को छोड़ दूं। आपका दिल आपसे कहे, मजबूर कर दे आपको। तो इंशाअल्लाह ताला इस सूरत को पढ़ के इन 4 क्लासेस की, यानी इस पूरे वीक हम सूरह यूसुफ को लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि इस वीकेंड पे 4 दिन बाद हम सबके दिल की ये हालत होगी कि खुद से दिल कहेगा कि मुझे नेक काम करने हैं, मुझे इन बुराइयों को छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, इंशाअल्लाह। चलें, आप सबके सामने कुरान होना चाहिए, मुसहफ के साथ होना चाहिए।
اور اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو آج پہلی کلاس میں یہ آیات آپ کے سامنے رکھوں گی، ہم یہیں سے ہی آغاز کریں گے، لیکن بار بار سوئچ مجھے کرنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنا قرآن اپنے سامنے ہی رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ حسن الکلام ہے، نوبل قرآن بھی آپ لے سکتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے اور عربک میں بھی ٹرانسلیشن ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ اس سورہ کا جو آغاز ہے یا جو اس کا ریزن آف ریویلیشن ہے، اس میں مفسرین کی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، لیکن ابن کثیر کے مطابق، جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اس کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا کہ وائی ناٹ نریٹ ٹو اس اسٹوریز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں قرآن سناتے ہیں تو اس میں کوئی سٹوری کیوں نہیں سناتے؟ اور اس پر پھر یہ جو پہلی ورس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آگے تیسری ورس ابھی آپ کے سامنے، بلکہ میں اسکرین کر دیتی ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سوال کے جواب پر پھر یہ جو سورہ ہے اور یہ جو آیت ہے یہ اتاری ہے، اور یہ پوری سورہ یعنی کمپلیٹ سٹوری اسی ایک سورہ میں مل جاتی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہم سٹوریز کو دیکھتے ہیں لیکن الگ الگ صورتوں میں ملتی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی مکمل سٹوری اس ایک ہی صورت میں ہے، اور اسے احسن القصص کہا گیا، بیسٹ سٹوری۔ اور پھر اللہ نے کہا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ المبین کا مطلب ہے واضح۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، عربک میں ہے، ہمیں زبان نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں ترجمہ تفسیر سے بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں نا، ان پہ آپ کا 100% بلیف ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کتاب المبین ہے، تو آپ کبھی اب آئندہ یہ بات نہیں کہیے گا کہ مجھے یہ کتاب سمجھ نہیں آتی۔ یہ کتاب تو روشن ہے۔ المبین کا مطلب کیا ہے؟ واضح ہے۔ جو چیز روشن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، وہ سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ پہلے سے پی ایچ ڈی کر کے آئیں۔ یہ کتاب سب کے لیے، ہر انسان کے لیے، اور اس چیز کو اپنے لیے عذر نہ بنائیں کہ یہ کتاب عربک میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے عربک جو ہے، کسی کو پتہ ہے دنیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ چلیں چیٹ پہ لکھ کے کوئی بتائے اس وقت کتنی لینگویجز ہیں دنیا میں، کتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں؟ فریدہ آصف 600، چلیں ٹرائی تو کیا، چلیں میں ہی بتا دیتی ہوں۔ 7100 7100 لینگویجز دنیا میں بولی جاتی ہیں آج، اور 274 ملین لوگ عربک بولتے ہیں آج دنیا میں، 274 ملین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان سلیکٹ کی اپنی اس کتاب کے لیے، کیا یہ بلیسنگ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ تو کیا ہمیں یہ زبان پھر نہیں سیکھنی چاہیے؟ لوگ قرآن کی گرامر سے بھاگ جاتے ہیں، عربک مشکل لگتی ہے، لیکن یہ تو سوچیں کہ جس چیز سے اللہ کو محبت ہے اس سے کیا ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سب سے آنریبل کتاب کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربک میں۔ تو پھر وہ زبان کیا ہوئی؟ موسٹ آنریبل لینگویج۔ کس نبی پہ نازل ہوئی؟ موسٹ آنریبل پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون سا اینجل لے کے آیا؟ سارے فرشتوں میں سب سے افضل، دا موسٹ آنریبل جبریل۔ اور کہاں پہ اتری؟ جہاں اللہ کا گھر ہے، دا موسٹ آنریبل لینڈ۔ اور کس مہینے میں اتری؟ 12 مہینوں میں سے سب سے موسٹ آنریبل منتھ آف دا ایئر، رمضان۔ یہ ساری کیا بلیسنگ نہیں؟ اس پر ہمیں اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس زبان کو سمجھیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں۔ اور پھر یہ وہ سورہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اسٹوری پڑھنے جا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا احسن القصص،
بہترین سٹوری، احسن افضل و تفضیل، یعنی اس سے سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کیوں ہے یہ حسن القصص؟ پہلی چیز تو کہ پوری سٹوری ایک ہی سورہ میں مل جاتی ہے، دوسری چیز مختصر الفاظ میں بڑے بڑے واقعات بیان ہوئے ہیں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن، کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا گیا، فل آف لیسنز ہے۔ آپ کا کیریکٹر بلڈ ہو جاتا ہے اس سورہ کو پڑھ کے، آپ کے اندر توکل آتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز کی ایک سچی کہانی ہے، کسی بھی جگہ پہ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی فیری ٹیل ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ ہر چیز سچ ہے۔ تو ہر ہر قدم پہ آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ یہ تو سچ مچ ہوا تھا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ایک خواب سے یہ سٹوری کا آغاز ہوتا ہے، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خواب سے بات شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو بتائیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں؟ کون ہے یوسف علیہ السلام؟ چیٹ پر لکھ کے بتائیں، کس کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے فادر کون ہیں؟ ویری گڈ، بارک اللہ فی، اسحاق علیہ السلام۔ اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ بارک اللہ فیکم، بہت اچھے اچھے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم آپ لوگوں کو سب کو عطا فرمائے، ویری گڈ۔ تو سوچے پیغمبروں کی اولادوں میں ہم بات کر رہے ہیں، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر۔ تو جو پیغمبر خواب دیکھتے ہیں نا، وہ وہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا اور اپنے باپ کو سنایا تو پھر یہ سچا خواب تھا، پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اب اس کی جو انٹرپریٹیشن تھی، یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے فادر کو ایک علم دیا تھا خاص، جس سے وہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے کہ یہ 11 ستارے جو ہیں، وہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بیسیکلی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ ٹوٹل 12 بھائی تھے، اس میں سے جو سب سے چھوٹا بھائی تھا، جو یوسف علیہ السلام سے چھوٹا تھا، بنیامین۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ہی مدر سے تھے، سگے بھائی تھے، اور جو ان سے بڑے 10 بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے، وہ دوسری مدر سے تھے، دوسری بیوی سے تھے یعقوب علیہ السلام کی۔ تو اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کیونکہ حسن میں فزیکلی بھی بیوٹی بہت زیادہ خوبصورتی رکھتے تھے، بہت ہینڈسم تھے، پھر ان کی سیرت، ان کے اطوار، عادات وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، خوب سیرت تھے، تو باپ کی محبت جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ تھی، اور یہیں سے پھر سبلنگ رائیولری کا سٹارٹ ہوا، اور جو بھائی تھے وہ ان سے جیلس ہو گئے۔ تو اب یہ جو خواب تھا، اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے جو ابن کثیر کہتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مطلب ان کے 11 بھائی، اور سورج اور چاند ماں باپ، کہ یہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو شریعت ہے اس میں انسانوں کو سجدہ نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے بعض نے کہا سجدے کا مطلب جھک جانا ہے، اور بعض نے کہا کہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، عزت کے لحاظ سے سجدہ۔ لیکن یہاں پہ جب ڈریم کی بات آتی ہے تو ایک چیز یاد رکھیں کہ خواب جو ہے کیا ان کی کوئی حقیقت ہے؟ بھی چلیں، پیغمبروں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی خواب نظر آئے تو ہم کیا کریں؟ تو بعض احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی خواب کو دیکھے اور اسے پسند کرے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ خواب اللہ کی تعریف کرے اور اس کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ لیکن
اگر کوئی برا خواب دیکھے یعنی وہ اس خواب کو پسند نہیں کرے تو پھر وہ خواب شیطان کی طرف سے ہے، پھر کیا کرے؟ تو پھر پناہ مانگے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس خواب کو بیان نہ کرے، تو پھر وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور بھی احادیث ہیں کہ وہ ایک پرندے کے پر کی طرح ہوتا ہے، ہوا میں معلق ہوتا ہے، اگر اسے بیان کر دو تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے افضل؟ کہ برے خواب کو کبھی بھی بیان نہ کریں۔ اگر آپ خواب دیکھیں، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ فوراً تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الٹی طرف 3 بار دھتکاریں، spit it out۔ تو یہ سارے طریقے بتائے گئے ہیں، لیکن جہاں تک انبیاء کے خواب کی بات ہے تو وہ تو سچے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ خواب کی جب بات ہو رہی ہے اور یعقوب علیہ السلام بیٹے کا خواب سمجھ جاتے ہیں، تو ایموشنل انٹیلیجنس یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ایک باپ اپنے باقی سارے بچوں کو جانتا ہے اور اپنے اس بیٹے کو بھی جانتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی جانتا ہے اور باقی بچوں کو بھی جانتا ہے، وہ بھی اولاد ہیں، یہ بھی اولاد ہے۔ وہ جیلس ہیں اب چھوٹے بیٹے سے، اور اس بیٹے سے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہاں پر جذبات کا جو بیلنس ہے نا، ہم بھی ماں باپ ہیں نا، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، اپنے جذبات کو بیلنس میں کیسے رکھنا ہے، یہ والی چیز سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیسے آپ بیلنس میں رکھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی پرسنالٹی، خواب کا وہ مطلب جانتے ہیں، کبھی کبھی بہت سی چیزوں کی جو آگہی ہوتی ہے نا، وہ بھی ہمارے لیے پرابلم کھڑی کر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہی ہوتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا مطلب، کیونکہ وہ آپ کو پھر کیا کرتی ہے، انزائٹی دیتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ مطلب جانتے ہیں اس خواب کا کیا ہے، اب آپ بتانا بھی نہیں چاہ رہے، یا پھر اگر آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب کا علم نہیں دیا، اگر مجھے پتہ چل جائے 10 دن بعد میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو میں تو وہ 10 دن کتنی انزائٹی میں گزاروں گی۔ اب یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے لیکن خوابوں کا علم ہے، تو ان کے لیے ایک پریشانی کی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ نقصان جو ہے وہ پہنچانے والے ہیں یہ جو بھائی ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو۔ اور پھر یہ کہ وہ بہت زیادہ فار سائٹڈ ہیں، ایک تجربہ ہے، ایک عمر گزاری ہے، پیغمبر ہیں، بہت دور اندیشی سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے، پیس میکر۔ بس وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جھگڑا کھڑا ہو، نفرتیں پلیں، جیلسی بڑھ جائے، بچے آپس میں لڑیں، وہ چاہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ فیملی رہے، ہر چیز میں پہلے پازیٹیو سوچتے ہیں، نیگیٹو موجود ہوتا ہے لیکن یعقوب علیہ السلام نیگیٹو کو پیچھے کرتے ہیں، پازیٹیو کو آگے کرتے ہیں۔ ابھی آپ اسٹوری میں جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا، اور یہی چیز ٹرانسفر ہوئی ہے ورثے میں یوسف علیہ السلام کی طرف، اور یہی ہمیں سیکھنی ہے۔ جب آپ کسی بہت بڑی پرابلم میں گھرے ہوئے ہوں، آپ کے ہر طرف نیگیٹیوٹی ہو، آپ ایسے لوگوں میں ہو جہاں سے آپ کو نیگیٹو کمنٹس مل رہے ہوں، آپ کی اچھائیوں پہ آپ کو کوئی صلہ دینے والا نہیں ہو بلکہ الٹا آپ کو تکالیف کا سامنا ہو، اس میں بھی آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ کو فزیکلی بھی ہیل کر دیتی ہے اور مینٹلی بھی ہیل کر دیتی ہے، اور اس سے آپ کی عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو پہلا لیسن تو یہ لینا ہے کہ سب سے پہلا جذبہ کیا ہے، پازیٹیوٹی کا، اور وہ کیسے آتا ہے، صبر سے آتا ہے۔ اور اگر ہم نیگیٹو رہیں تو دیکھیں ایک طرف تو یہ یعقوب علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے کہ وہ اس خواب کو سنتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ تمہارے بھائی تم سے جیلس ہیں، وہ تمہارا برا چاہتے ہیں اور وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو آپس میں دور کروا دے۔ تو اب بتائیں، ایسی لینگویج، ایسے الفاظ کا استعمال، اس طرح معاملے کی نزاکت کو سمجھنا اور ہینڈل کرنا، بڑی بڑی لوگ جا کے نا ٹریننگز لیتے ہیں ایسے الفاظ بولنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی ایسی بنانے کے لیے کہ جب ایسی کوئی سچویشن آئے تو ہم بات کیسے کریں، اور ہمیں قرآن یہ سب چیزیں گھر بیٹھے سکھا رہا ہے۔ تو یہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے بچوں میں یا ہمارے بہن بھائیوں میں یا دوستوں میں کہیں پہ بھی ایسی کوئی سچویشن ہو نا، تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اور کبھی بھی کسی کی برائی چاہے کوئی برائی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی یہ مت کہیں ہاں ہاں تمہاری فلاں دوست تو بہت ہی بری ہے، وہ تمہارا برا چاہتی ہے، وہ تو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اس سے تو تم دور ہی رہو۔ ایک یہ طریقہ ہے،
اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ کہیں اپنی دوست سے کہ دیکھو آج کے زمانے میں نا شر پھیلانے والے لوگ بہت ہیں، اور ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے شر کا باعث بن سکتے ہیں، تو ذرا محتاط رہو، احتیاط سے کام لو۔ ایک یہ انداز ہے اور ایک دوسرا انداز ہے، آپشن ہمارے پاس ہے، دونوں میں ایک ہی میسج کنوے ہو رہا ہے۔ لیکن دوسرے والے سے اگر آپ کسی کی مطلب تسلی دیتے ہیں اس کو، اور اس کو کنسول کرتے ہیں، تو دوسرے والے الفاظ میں آپ کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ کوئی ہم سے مشورہ مانگے نا تو ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو گناہ کما لیں یا ثواب کما لیں، کیونکہ مشورہ دینا ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس میں الفاظ کا سلیکشن آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ۔ چغلی کرانا، آپس میں لڑائیاں کرانا اور یہ کہنا کہ بھی وہ تو ہے بری تو اس لیے میں نے کہا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہے یہاں پر۔ اور پھر یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو ہیں وہ جیلس کیوں ہیں، کیوں ان کا خواب سن کے وہ جیلس ہو جاتے۔ اب جیلسی بھی اس لیے آئی ہے کہ وہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ایک نیچرل سی چیز ہے نا۔ ہوتا ہے کہ 10 لوگوں میں ہمیں بعض لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں میں جیلسی آ جاتی ہے۔ جب حسد آتی ہے نا تو یہ نہیں سمجھیں کہ ہر انسان برا ہے، تو جیلسی کے پیچھے اچھائیاں موجود ہیں۔ جب کوئی انسان بہت اچھا ہوتا ہے، جب وہ بہت اچھے کام کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ تو اچھائی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے آس پاس لوگ اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ انسان اللہ سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو اچھے کام کر رہا ہوں اور آپ نے میرے آس پاس اتنے سارے شرری لوگوں کو جمع کر دیا جو مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز کو دیکھیں، بچے آپ کے زیادہ اچھے گریڈ لاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی کلاس میں کیا ہوتا ہے، ان کے کلاس میٹ ان سے جیلس ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی مثال لیں، آپ بہت اچھا گھر میں کوئی کام کرتی ہیں، خاندان میں لوگ آپ کی زیادہ تعریفیں کرنے لگتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ سے جیلس ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آفس میں اچھا کام کرتے ہیں، آپ کو کوئی ایکنالجمنٹ، کوئی ریکگنیشن ملتی ہے آفس کی طرف سے، آپ کے کولیگز آپ سے جیلس ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی جگہ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ پروجیکٹ پہ کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اب ان کی جگہ گئی اور آپ ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہی سب ہوتا ہے نا ہمارے آس پاس۔ تو یاد رکھیں یہ زندگی کا امتحان ہے، بہت سے لوگ ان جگہوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہر قدم پہ ہوگا، گھروں میں بھی ہوگا، باہر بھی ہوگا، فیملی میں بھی ہوگا، دوستوں میں بھی ہوگا، دشمنوں میں، ہر جگہ ہوگا۔ اچھائی کرنے پر حسد ہوگی، اسی لیے تو ہم صبح شام کے اذکار میں وہ پڑھتے ہیں نا، سورہ فلق اور سورہ الناس، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ پابندی سے یہ اذکار پڑھا کریں، صبح بھی اور شام کو بھی، یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، کیونکہ حسد جو ہے وہ ایک نیچرل جذبہ ہے، ایک ڈیزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او قال عشبہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ حسد جو ہے اس سے بچو، کیونکہ یہ تمہاری اچھائیوں کو کھا جاتی ہے، صفایا کر دیتی ہے تمہاری گڈ ڈیڈز کا، ایسے جیسے آگ کھا جاتی ہے گھاس کو اور لکڑی کو۔ کتنی دیر لگتی ہے، آپ ایک لکڑی میں آگ لگائیں کتنی دیر لگے گی جلنے میں؟ ود ان سیکنڈس آپ دیکھیں، اگر آگ سیویئر ٹائپ ہے، ہائی انٹینسٹی ہے، ود ان سیکنڈ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جائیں؟ بعض نیکیاں ہم نے کتنی مشکلوں سے کمائی ہوتی ہیں نا، بڑی ایفرٹ کر کے، بعض ایسی ہوتی ہیں ہاں جو بغیر ایفرٹ کے بھی مل جاتی ہیں، لیکن جو بہت ایفرٹ کر کے آپ نے زندگی میں نیکیاں کمائی ہیں، روزانہ چیک کریں جب صبح سو کے اٹھیں میرے دل میں کس کس کے لیے حسد ہے، کس کس کے لیے بغض ہے۔ یہ جو ابھی میں نے میسج فارورڈ کیا ہے، کیا میں نے جیلسی میں آ کے کیا ہے؟ یہ جو ابھی فون پر میں نے فلاں کے لیے بات کی ہے، کیا میں اس سے جیلس ہوں؟ ہر قدم پہ ایک چیک لگائیں، اسپیشلی اس رمضان میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی اچھائیوں کو کھا جائے گی۔ وہ جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم رمضان میں اچھے اچھے کام کریں گے، نیکیاں کمائیں گے، یہ نہ ہو کہ ایک طرف نیکیاں کمائیں اور شام ہونے تک ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، کیونکہ حسد تو کھا جائے گی نا نیکیوں کو۔
یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی بیماری کا شکار ہوئے تھے. یہ ایک بیماری ہے، اور بیماریوں کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوا کھاتے ہیں نا، علاج کرتے ہیں ان کا، یا چھوڑ دیتے ہیں. ناسور بن جاتی ہیں پھر وہ بیماریاں. اور یہ جو حسد ہے یہ وہ بیماری ہے جس کا ڈائریکٹ کس سے لنک ہے؟ شیطان سے. بعض بیماریاں فزیکل ہوتی ہیں، بعض انٹرنل ہوتی ہیں. جو انٹرنل بیماریاں ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اسے بناؤ دشمن، اس کو کنسیڈر تو کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہے. انما یدعو حزبہ، بے شک بلاتا ہے اس کا گروہ، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائیں کس میں سے؟ آگ کے ساتھیوں میں سے. ڈویلرز آف دا بلیزنگ فائر. اپنے ساتھیوں کو وہ اسی کی طرف بلاتا ہے. اسی کی وجہ سے حسد آتی ہے. اور حسد کا کوئی اینڈ نہیں ہے. دیکھیں ایک پیغمبر کے دو بچے، حابیل اور قابیل. حابیل نے حابیل کو مارا. کیوں مارا؟ آؤٹ آف جیلسی. تو جب اگر ہمارے دل میں یہ بیماری اگر رہی نا، تو یاد رکھیں کہ ہم پھر بہت بڑے بڑے جرائم بھی کر سکتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ حسد تو میرے دل میں کسی کو پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن اٹ ول لیڈ یو ٹورڈس بگ کرائمس. پھر ہم حیران ہوتے ہیں، اچھا مجھ سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا، مجھ سے اتنا بڑا جرم کیسے ہو گیا. حسد ول لیڈ یو ٹورڈس دیٹ. تو اپنے ان ایموشنز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. انٹیلیجنس سیکھنی ہے کیسے کنٹرول کریں. جو بیماریاں شیطان ہمارے اندر ڈال رہا ہے ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے. اور شیطان آپ کو پتا ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کی باڈی میں جس طرح سے ہمارا جو بلڈ، جو سرکولیٹری سسٹم ہے، جیسے بلڈ پوری وینز میں سرکولیٹ ہوتا ہے، شیطان اس طرح ہماری وینز میں سرکولیٹ ہوتا ہے. اور اللہ نے اس کو یہ پاور دی ہے، اس کو اجازت دی ہے یہ سب کرنے کی. یہی ہمارا امتحان ہے. ہم کہتے ہیں ارے ہمارے اندر جن چلا گیا اور ہم رقیہ کرانے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ چیز دیکھیں کہ یہ شیطان تو ہر وقت ہمارے اندر دوڑ رہا ہے، وہی ہمارے اندر حسد ڈال رہا ہے. تو اس سے بچنا پھر کتنا امپورٹنٹ ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ورس نمبر 6 کو دیکھیں. اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا. بے شک تیرا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں. خود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نشانیاں ہیں. اس واقعے میں لیسنز ہیں، نشانیاں ہیں. آیات کا مطلب ہوتا ہے سائنس، نشانیاں، لیسن، وزڈم. وہ ہمیں سیکھنی ہے اس سورہ سے. جو بھی سوال کرنے والے تھے، ابن کثیر نے کہا کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ نے سوال کیا تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے یہ سوال کیا تھا کہ جو مصر تک کس طرح سے پہنچ گئے یہ لوگ. تو سب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب لوگ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، مصر میں کیسے پہنچے؟ چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کا پتہ ہے یا نہیں، کیونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں یہ سٹوری موجود تھی. تو یہ نشانیاں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانی ہے، پھر ہم کیوں نہ اس سورہ کو اپنے لیے نشانی بنائیں؟ ہم کیوں نہ اس سے لیسنس لیں؟ اور ایموشنل انٹیلیجنس کا لیسن تو ہر قدم پر ہے. پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پر اب آغاز ہونے جا رہا ہے آگے جب ہم بڑھیں گے سٹوری میں، کہ یوسف علیہ السلام ایک اچھے فرما بردار بیٹے ہیں، ایک محبت کرنے والے انسان ہیں، ایک اچھے بھائی ہیں. اس کے باوجود پرابلم کس پہ آ رہی ہے؟ ساری کی ساری یوسف علیہ السلام پہ. اور دیکھا جائے تو کامیاب کون ہو رہا ہے؟ کس کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں؟ ان کے بھائیوں کی. اور یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جب اتنا دنیا میں ظلم پھیل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالموں کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ ظلم کیوں پھیلتا ہے؟ اور ہم سارے لوگ جو ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم پہ اتنی مصیبتیں آتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک
کسی نے یہ تک کہا کہ جب تک میں نے دین پہ پڑھنا نہیں شروع کیا تھا میں تو اس وقت اچھے حال میں تھی، میرے اوپر اتنی آزمائشیں اتنی پرابلمس نہیں تھی، اب تو میں بہت مشکلوں میں پھنس گئی۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر ہر قدم پہ آزمائیں گے، آزمائش ہر انسان کے لیے ہے، لیکن جو لوگ دین کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، بے شک ان پہ آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، لیکن کیوں آتی ہیں؟ اس کیوں کا جواب یہاں پہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہوتی ہیں ان کی اصلاح کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس سبلنگ رائولری کی وجہ سے، اس جیلسی کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز آئیں یوسف علیہ السلام پر، لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی تقدیر، اللہ کے پلان کا ایک حصہ تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پروفٹ بنانا تھا۔ ابھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آگے چل کے انہیں خوابوں کا علم سکھائے گا، نبی بنائے گا۔ تو آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر بنے، ان کو تعویل الاحادیث یعنی ابن کثیر نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم انہیں بھی سکھایا گیا، آگے جا کے ان کو بادشاہت ملی، حکومت ملی، عزت ملی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، لیکن جنت بھی ملے گی تو کانٹوں سے گزر کے ملے گی نا۔ تو جب درجات بلند ہوتے ہیں، رینکس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، تو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ لیکن گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر دیکھتے ہیں آگے۔ اس قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ وان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے کہ جب انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے۔ اب باپ پیغمبر ہے اور بیٹے اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ابانا لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہمارا باپ۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا باپ یہ جو یوسف علیہ السلام کو اور اس کے چھوٹے بھائی کو پیار کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے کہ ہم اتنا بڑا گروہ، اسبہ، 10 بھائی، اور باپ کا پیار کس طرف ہے؟ یوسف کی طرف۔ تو اب یہ جیلسی اس حد تک بڑھ جاتی ہے، اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ فائنلی وہ ایک پلاٹنگ کرتے ہیں، سگے بھائی اپنے سگے خون کے لیے بیٹھ کے کیا پلاٹنگ کرتے ہیں؟ اقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل کر دو، اوت رہو، یا اسے کسی زمین میں پھینک دو۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا، اگر آپ دیکھیں، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یعنی پہلے برا کام کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تم نیک بن جانا، یعنی پہلے تم ایک برائی کر لو، بعد میں اچھے بن جانا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے لیے کہ ہم ایسا سوچتے ہیں۔ پہلی چیز تو کہ بھائیوں کی، چلیں اب ہم بھائیوں کے جذبات کے اوپر تھوڑا سا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابھی ہم نے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی کو دیکھا۔ بھائیوں میں سب سے جو ورسٹ ایموشن ہے نا، وہ تکبر ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10 بھائی اور جوان بھائی اور اتنا عقل و شعور والے ہو کر باپ جو ہے وہ یوسف کو چاہتا ہے، تو باپ کو کہتے ہیں فی ضلال مبین، کہ وہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے نا، یہ سب سے برا جذبہ ہے۔ اب بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ جو تکبر ہے اسے اپنے ذہن دماغوں سے نکال دیں، اپنے دلوں سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی چیز ابنڈنس میں ہوگی، کسی کے پاس مال زیادہ ہوگا، کسی کے پاس حسن زیادہ ہوگا، کسی کے پاس فیم زیادہ ہوگی، کسی کے پاس شہرت، مطلب کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جائیں، بہت سے نام ہیں، اس وقت میں کتنے نام لوں کم ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا زیادہ۔ جہاں زیادتی ہوتی ہے وہاں تکبر آ جاتا ہے، اور وہیں پھر انسان اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کا تکبر دل سے نکال دیں کہ میں بڑی اسمارٹ ہوں، میں بڑی حسین ہوں، میرے پاس بہت مال ہے، میں جو بات کہتی ہوں وہ صحیح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز نکال دیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جب ایروگینس آئی، اسی کی وجہ سے پھر تکبر، جیلسی، حسد آئی۔ شیطان کے اندر ایروگینس آئی کہ مجھے آگ سے بنایا، آدم
علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو وہیں پھر اس میں بھی کیا آیا؟ جیلسی آ گئی، حسد آ گئی، کہ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اسی رمضان سے پہلے پہلے اپنا سیلف انالیسس کریں، جیسے میں نے ابھی کہا صبح شام چیک کریں ہر قدم پہ، کہ جو میں کام کہہ رہی ہوں، جو میں بات کہہ رہی ہوں، جو کام کر رہی ہوں، کہیں اس میں جیلسی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ اور ہر قدم پہ چیک کریں کیا میرے اندر تکبر ہے، میں کن کن چیزوں پر اتراتی ہوں، وہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ایروگنس اور یہ جیلسی آپ کے ساتھ رہی تو پھر یاد کریں، دھیرے دھیرے ٹائنی ٹائنی اسٹیپس ول کنورٹ انٹو بگ اسٹیپس ٹوورڈس سنس۔ ہم کہتے ہیں نا ہم گناہ گار نہیں ہیں، لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں کہ میں ایسی تو نہیں تھی، مجھ سے کیسے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ ہم بڑے دل سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ اگر شرمندہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ایک لیول بعض انسانوں میں وہ ہوتا ہے کہ پھر وہ شرمندہ ہونا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک لیول ایروگنس کا وہ ہوتا ہے کہ انہیں گناہ ہی نہیں لگتا۔ جب کوئی ان سے کہتا ہے نا کہ تم غلط کر رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں، میں نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، تم چپ رہو۔ ہم چپ کرا دیتے ہیں، لوگوں کو بھی چپ کرا دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو بھی چپ کرا دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنے دماغ سے، اپنے دل سے نکال دینی ہے، تکبر اور حسد۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے حسد۔ حسد اور تکبر سمجھ لیں اگر ہمارے اندر رہے تو پھر ہمیں کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، جو ابھی میں نے بات کہی کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس گناہ کی طرف کیسے لے کے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے کیا کیا؟ بھائی سے پہلے اپنے اوپر تکبر کیا، پھر بھائی سے حسد ہوئی، اس کے بعد اگلا سٹیپ پلاٹنگ، کہ بھائی کو قتل ہی کر دوں، اور اس کے بعد پھر ہم اچھے بن جائیں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ باپ کی محبت مل جائے۔ اب اگر کوئی ان سے کہے کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیوں کیا، آج بھی بہت سے لوگ بڑے ویلڈ ریزن دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، میں جذبات کے ہاتھوں مجبور تھا، میرے ماں باپ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، میں تو ایک محبت چاہنے کے لیے میں نے یہ گناہ میں کر بیٹھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہی ریزنز دیتے ہیں نا۔ تو ایسی محبت کیا مانے جس کو چاہنے کے لیے آپ ایک جرم کر بیٹھے؟ محبت میں آ کے بہت سے لوگ بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ یعنی ایسی محبت باپ سے آپ چاہ رہے ہیں، انہوں نے کتنے مزے سے بات سوچ لی کہ جب یوسف نہیں رہے گا تو باپ کی محبت ہماری طرف آ جائے گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب یوسف نہیں رہے گا تو باپ کا دل خالی ہو جائے گا، باپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے غموں کے سائے میں رہے گی، وہ باپ پھر ہمیں کیسے محبت دے سکے گا جو تکلیف میں ہے؟ یعنی باپ کو تکلیف دیں گے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں محبت تو مل جائے گی، یہ نہیں سوچ رہے کہ باپ کو تکلیف کتنی ملے گی۔ تو انسان کے اندر جب شیطان گردش کرتا ہے نا، تو وہ ہماری عقلوں کو بند کر دیتا ہے، بلاک کر دیتا ہے۔ تکبر اور حسد، اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ ہماری عقلوں کو بلاک کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پہلے گناہ کر لو، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے، پھر ہم اچھے بن جائیں گے۔ اور پھر وہ جو گناہ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں، کہنے کو تو انہوں نے ایک محبت پانے کے لیے بھائی کو قتل کرنے کا یا پھینکنے کا سوچ لیا، لیکن بیسیکلی ایک گناہ جب ہم کرتے ہیں، ہم صرف یہ سوچتے ہیں ہم نے یہ ایک گناہ کیا۔ ہمیں کبھی انالائز کریں کہ بعض دفعہ ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے سیریز آف سینز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جب یہ پلاٹنگ کی تو اس میں پہلا گناہ تو کس چیز کا آیا؟ کہ رحم کے رشتے کو کاٹا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے نا، اور ہمارے اوزان، ہمارے اعمال اوزان میں، اسکیلز میں داخل کیے جائیں گے، تو وہاں پہ ایک ایک عمل کا الگ الگ وزن ہوگا۔ اگر کسی نے بہت نمازیں پڑھی، اس کا اجر اس کے اسکیل میں ہوگا، لیکن اگر اس نے بہت نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ رحم کے رشتوں کو کاٹا تو اس کا گناہ بھی اس کے اسکیل میں ہوگا۔ یعنی ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز وزن میں تولی جائے گی۔ تو کہنے کو یہاں پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھائی کو قتل کیا یا پھینک دیا، یہ ایک گناہ لکھا گیا، نہیں، اس گناہ کے ساتھ مزید گناہ لکھے گئے۔ تو کبھی بھی گناہ کی طرف جائیں نا، تو یہ سوچ لیا کریں کہ جو میں گناہ کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ہے، یا اس کی وجہ سے ملٹیپل گناہ فرشتہ لکھے گا میرے اعمال نامے میں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے یہ سوچ ہمیں اس گناہ سے بچا لے۔ تو پہلی چیز تو کہ انہوں نے رحم کے رشتے کو کاٹا۔ دوسری چیز
کہ اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ نافرمانی کی، تکلیف دی اپنے باپ کو۔ پھر تیسری چیز کہ اپنے اس بھائی کے ساتھ جو کہ معصوم تھا، اس کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، اس چیز کا گناہ، یعنی یہ ملٹیپل گناہز ہیں جو بھائیوں کی طرف سے ہوتے گئے۔ اور یہ سارے ملٹیپل گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ جو ورسٹ ایموشنز وہ اپنے دل میں پال رہے تھے نا، حسد اور تکبر، اس کی وجہ سے۔ تو یہ ہے چین آف سینس، ٹھیک ہے۔ پھر تو پیچھے کی طرف جاتے ہیں۔ اب ایک بھائی کہتے ہیں جو بڑا والا بھائی تھا، بعض کہتے ہیں اس کا نام یہودا تھا، اس کے دل میں تھوڑی نرمی تھی۔ اس نے کہا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اب یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہماری ایک نیچر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نرم دل ہوتے ہیں۔ اب حالات ایسے ہوتے ہیں اور دل کے اندر جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس جذبے کے تحت میں آ کے گناہ تو کرنے پہ رضامند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اچھا اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو پھر ایسا کروں جو لو انٹینسٹی والا ہو، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ لیکن انسان کی نیچر ہے نا، دیکھیں وہ جو جذبات ہیں نا، آپ کے ایموشنز ہیں، وہ آپ کو کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں۔ یہ چیز یہاں غور کرنے والی ہے کہ 10 بھائیوں میں سے 9 بھائی تو اتنے صفاق ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں قتل ہی کر دو۔ ایک بھائی گناہ کرنے جا رہا ہے، راضی ہے اللہ کی نافرمانی پہ، رحم کے رشتے کو کاٹنے پہ، بھائیوں کا غلط کام میں ساتھ دینے پہ، سارے گناہ کما رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ انٹینسٹی کم ہو جائے، تو قتل کرنے کے بجائے کنویں میں پھینک دو تو کوئی کاروان، کوئی قافلہ آ کے اس کو اٹھا کے لے جائے گا، تو ہمارے اوپر قتل کا جرم عائد نہیں ہوگا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، پھر انہوں نے اپنی پوری پلاٹنگ کی ہے، کہا اے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، پھر کہا آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ خوب کھائے پیے کھیلے کودے، ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ اب یہاں پہ آپ الفاظ دیکھیں کہ جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو پھر ایک گناہ نہیں کرتا، ایک تو اس کے گناہ کے انجام مختلف ہوتے ہیں اور اس کے گناہ بھی ملٹیپل ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے انہیں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، پلاٹنگ کرنی پڑ رہی ہے، الفاظ سے کھیل رہے ہیں، جھوٹے پرومس کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً surely verily we will take care of him، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ ہے چین آف سینس، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اسے کئی گناہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ بولا باپ سے کہ ہمیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، جھوٹا پرومس کیا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، جھوٹے ایکسپریشنز دکھائے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہر جگہ جھوٹ آ رہا ہے۔ اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے ایک مومن کے لیے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا، یا بے شک اللہ نہیں ہدایت دے گا اس کو جو کاذب ہو، کفار ہو۔ ہم سب آج یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اس قرآن کے لیسن کو کیوں سن رہے ہیں؟ ہم رمضان میں کیا چاہتے ہیں؟ اصل ٹارگٹ ہدایت پہ ختم ہوتا ہے نا، کہ ہمیں ہدایت مل جائے، اس ہدایت کی بنا پہ ہمیں نجات مل جائے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے انا، یقیناً، انا جہاں بھی لگتا ہے نا وہاں بات آتی ہے شیورلی، یعنی اب آپ اس میں شک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہاں پہ کھل کے ایک بات کہہ دی کہ جو جھوٹا ہے، کاذب ہے، اس کو تو ہدایت ملے گی نہیں، تو یہاں تو پھر بات ہی ختم۔ پھر تو ابھی میں ختم کر دیتی ہوں لیکچر کو۔ اگر اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ مجھے ہر حال میں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، تو سمجھ لیں پھر آگے کے لیکچر دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے لیے بھی کہوں گی اور سب کے لیے کہوں گی، ابھی اسی وقت، ابھی میں نے 2 ایموشنز پہ بات کی ہے، حسد پہ اور تکبر پہ، اب تیسری چیز آ رہی ہے جھوٹ۔ یہ ایموشن نہیں ہے، یہ عمل ہے، لیکن حسد اور تکبر جیسے جذبات جب لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو پھر میں نے کہا نا وہ ہر گناہ کماتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو پھر اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ابھی سے اسی وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آج ہی سے میں نے پریکٹس کرنی ہے کہ بس میں جھوٹ نہ بولوں۔ مجھے پتا ہے جو لوگ
اللہ معاف کرے، جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن کوشش تو کریں۔ بالکل مشکل نہیں رہے گا اگر آپ کا ارادہ اسٹرانگ ہے نا، آپ کبھی بھی یہ چیز آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی، اور آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، ایک وقت آئے گا۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ اپنے دل میں اسی وقت پرومس کریں کہ میں، یہ رمضان آ رہا ہے، میں اس پورے مہینے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اگر آپ کو یہ شیطان کہے نہیں کہ اگر ابھی تم نے جھوٹ بولا تم بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گی، تو آپ یہ کہیں ٹھیک ہے میں وہ مشکل فیس کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ایکسٹریم لیول پہ سوچ لیں، کیا وہ مشکل اس آگ سے بھی بڑھ کے ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ نہ کرے، داخل کریں گے؟ اللہم اجرنا من النار۔ جس اس آگ کی انٹینسٹی جو 70% زیادہ ہے دنیا کی آگ سے، اس مشکل سے بڑھ کے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی نا۔ تو اگر مجھے دنیا میں ایک جھوٹ بولنے سے کوئی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس آگ کو اپنے سامنے لے کر آئیں، اور یہ سوچیں کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھے تو ہدایت ہی نہیں ملے گی۔ مس گائیڈڈ پرسن۔ تو اب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا لف شو کرتے ہیں، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جھوٹوں میں گھرے ہوئے ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا وعدہ کر رہا ہے، پھر اب آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے سیکھنے کو ہمیں پھر سے لیسن ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ کتنی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ یعقوب علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مجھے پتا ہے تم لوگ اس کا خیال نہیں رکھو گے، مجھے پتا ہے تم لوگ اسے نقصان پہنچاؤ گے، میں جانتا ہوں تم لوگوں کے جذبات کو۔ یعنی یعقوب علیہ السلام دل میں سب کچھ جان رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ بچے آپس میں نفرت کریں۔ کتنے معاملہ فہمی سے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں نا، کتنے اچھے طریقے سے۔ ان کے الفاظ کا استعمال ہر جگہ دیکھیں، وہاں دکھاتا ہے کہ یہ ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ وہ چاہتے تو ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتے، چاہتے تو ریجیکٹ کرتے، کہتے میں باپ ہوں، میں فیصلہ کروں گا، میں نہیں مانتا، میں نہیں بھیجوں گا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیملی جڑی رہے، اپنے بچوں کو مایوس کرنا نہیں چاہتے، انہیں برے الفاظ نہیں کہتے۔ وہ جو بانڈ آف لو ہے بچوں کے بیچ میں، وہ قائم رکھنے کے لیے وہ ان کے جھوٹے ایموشنز کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہیں اور الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ جیسے تم بھول میں تم غافل ہو جاؤ اور اس کو کہیں بھیڑیا کھا جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اسے نقصان پہنچاؤ گے، وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے، I fear کہ lest the wolf should devour me۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ اب ان کے پاس جواب تیار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو تب خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی اس سے بڑا لاس، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ اتنے 10 بھائی، اتنے اسٹرانگ بلٹ والے، اور ان کی موجودگی میں ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا جائے۔ اور وہی ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اجازت دے دیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ لیکن زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض فیصلے آپ کو اللہ پہ توکل کر کے کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں کوہ طور پہ کتاب لینے کے لیے، تورات لینے، تو پیچھے سے وہ جو صحرا میں قوم ہوتی ہے وہ بچڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دیتی ہے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام روک نہیں پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں تم نے ان کو روکا نہیں؟ ناراض ہوتے ہیں اپنے بھائی پہ۔ تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت روکتا تو یہ جو جماعت ہے اس میں فرقے پیدا ہو جاتے، گروپنگ ہو جاتی، یہ لوگ آپس میں لڑ مر کے ختم ہو جاتے ہیں، تو میں نے آپ کے آنے تک انتظار کیا۔ تو کبھی کبھی زندگی میں ہمیں سامنے نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم ایموشنل نہیں ہو جاتے کہ نہیں مجھے تو پتا ہے کہ یہ بھائی میرے بیٹے اپنے بھائی کو کھا جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ نہیں، وہاں ایموشنلی انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ بھی تو ہے اوپر۔ اگر یہ بھائی اتنے طاقتور ہیں، کتنے بڑے 10 بھائی اتنے اسٹرانگ بلڈ کے، تو کیا اللہ سے بھی استغفر اللہ طاقت والے نہیں؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی طاقت والا نہیں۔
تو بھروسہ کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پھر جب وہ اسے لے گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام ضرور بتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور آگے وہی ہوتا ہے، آگے کی پلاننگ آپ دیکھیں گے کہ ابھی وہ جھوٹا لو شو کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو لے کے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، صبر بھی نہیں ہوتا ان سے، یوسف علیہ السلام کو وربلی ابیوز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، قرض کرتے ہیں، مارتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے بعد باقاعدہ رسی سے باندھ کے اور اس کنویں میں جو کہ اندھا کنواں ہے غیابت الجب، اس میں ڈالتے ہیں۔ وہ بچنے کے لیے آس پاس جو اس کی دیوار ہوتی ہے نا، کنویں کی منڈیر جسے بولتے ہیں، اس پہ اپنے ہاتھ رکھ رکھ کے باہر آنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کو مار مار کے دھکے دیتے ہیں کہ وہ اندر گر جائیں۔ پھر جب وہ نیچے کی طرف گرتے ہیں تو آس پاس دیوار میں کہتے ہیں نا کہ کچھ پتھر ہوتے ہیں ایسے، اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ڈوب نہ جائیں۔ اتنی ایک ایک بھائی کا نام لے کے بعض روایتوں میں آتا ہے پکارتے ہیں کہ مجھ پہ رحم کرو، لیکن اس وقت ان کے دل پہ، ان کی آنکھوں پہ، سب پہ پردہ چھا جاتا ہے۔ اور یہ سٹوری صرف یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے، دیکھیں آج ہم کتنی نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں ایسی نیوز کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا، بہن نے بہن کو مار دیا حسد میں آ کے۔ یعنی یہ جو جذبات ہیں اگر ہم ان کو کنٹرول میں نہ رکھیں نا تو شیطان ہم سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، کچھ بھی کروا سکتا ہے، اور وہی سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ، وہی جو یوسف علیہ السلام نے توکل کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں۔ اور اس وقت وَأَوْحَيْنَا، وحی کی ہم نے اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ تم ضرور ان کو آگاہ کرو گے اس معاملے کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تمہیں پہچانیں گے نہیں، اور اس وقت پھر تم ان کو بتاؤ گے اس عمل کے بارے میں۔ تو بیسیکلی یہ کیا تھی؟ گلیڈ ٹائڈنگ تھی نا کہ تم زندہ بچ جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اللہ تمہیں بچا لے گا۔ تو جب زندگی میں ایسی سچویشن ہو کہ ہمارے آس پاس ہر کوئی ہم کو اتنی تکلیف دے کہ ہمیں لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے، اس وقت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دروازہ ضرور کھولتے ہیں۔ اس وقت اللہ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایک امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے، اور ہر مشکل سے پھر آپ گزر جاتے ہیں۔ تو اب اس مشکل میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تو یہ وہی بھیج دی، ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اب بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بھائی رات کا وقت سلیکٹ کرتے ہیں، اندھیرے کا وقت، کیونکہ اب یہ جو ڈرامے کا ڈراپ سین ہے وہ گھر جا کے انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آتے ہیں اپنے باپ کے پاس، عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اسے کہتے ہیں گیمنگ، کسی کے جذبات سے کھیلنا۔ یعنی انہوں نے اپنے جو الفاظ کا سلیکشن کیا ہے بھائیوں نے، تو اب آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اندر اتنے برے جذبات ہوتے ہیں نا، اس کے الفاظ اس کی پرسنالٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ وہی الفاظ یوز کریں۔ ہمیں تو پتہ ہے آپ تو ہماری بات پہ یقین کریں گے نہیں، آپ تو شروع سے ہی ہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس ٹون میں بات کرتے ہیں۔ اور ریزن کیا دیتے ہیں کہ وہ ہم نے جان بوجھ کے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم تو ریسنگ کر رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا اور بھیڑیے نے اسے کھا لیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ کہ یعنی ایک بعض کہتے ہیں شیپ، بعض کہتے ہیں کوئی گوٹ کو انہوں نے ذبح کیا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ لگایا اور لا کے دکھا دی۔ اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قمیص پر خون لگا ہوا ہے اور قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں، اسی وقت سمجھ گئے کہ دس از اے ڈرامہ، فیک بلڈ، سب کچھ جھوٹ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بھیڑیا کھاتا تو قمیص کو پھاڑتا تو صحیح نا، ایسے تو نہیں پاسبل کہ بھیڑیے نے کھایا اور قمیص پھٹی بھی نہیں اور یوسف علیہ السلام کو وہ کھا گیا اور لے گیا۔ تو فوراً سمجھ گئے۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد ایک باپ، ایک پیغمبر، ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ مین کیا جملہ کہتا ہے؟
क़ाला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। हाईलाइट कर लें यहाँ से, फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। याद कर लें इस फ्रेज को। हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे मौके आते हैं, अल्लाह ताला हम सबको ऐसे मौके पे ये जुमला बोलने की तौफीक दे, फसब्रुन जमीलुन। बड़ी बड़ी आजमाइशों से हम गुजरे हैं, गुजरेंगे, हर हर कदम पे ऐसी आजमाइशें आएंगी, लेकिन अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम याकूब अलैहिस्सलाम की तरह कहे फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआन। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा हकीकत ये नहीं बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बुरी बात आरास्ता कर दी, लिहाजा सब्र ही बेहतर है और इस पर अल्लाह ही से मदद मतलूब है जो तुम बयान करते हो। कितना खूबसूरत ये जुमला है और कितनी खूबसूरती से याकूब अलैहिस्सलाम ने अदा किया है। बेटे झूठ बोल रहे हैं, झूठे इमोशंस दिखा रहे हैं, यानी झूठ से बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं। अभी मैंने झूठ पे बात की ना, सही बुखारी की हदीस देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई जो है वो नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और एक इंसान सच बोलता रहता है और अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख दिया जाता है। तो इसी तरह बुराई किसकी, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है, इवल डूइंग की तरफ ले जाता है, और इवल डूइंग कहाँ ले जाती है, जहन्नुम की तरफ। और वो इंसान झूठ बोलता रहता है और फिर अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। तो अल्लाह ना करे कि हम में से कोई अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाए। इस आदत को सबसे पहले छोड़ना है, क्योंकि इसी आदत पे फिर हमसे गुनाह होते हैं। फिर आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ। याकूब अलैहिस्सलाम ने औलाद खोई, उसका प्यार खोया, अपनी औलाद का एतबार खोया, इतना एगोनाइजिंग लॉस, और उसमें उनका कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। उन्होंने बच्चों को मारा नहीं, बच्चों को डांटा नहीं, उन्होंने बच्चों के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। टोटल पॉजिटिव पर्सनैलिटी, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इस सिचुएशन में अगर इस वक्त वो इल्जाम तराशी करते, बुरा भला कहते, कोई फायदा था? कुछ भी नहीं था। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ पेशेंस, और जिसमें ये पेशेंस आ जाए ना, आप यकीन करें उसकी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। आगे जाके बड़ी बड़ी मुश्किलें हटती चली जाती हैं। इतनी खूबसूरत चीज है ये सब्र। और सब्र याद रखें हमेशा आगाज में होता है। सब्र के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, अज़ुमर की आयत है, अल्लाह कहते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को तो उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा, यानी उसमें कोई हिसाब किताब नहीं है, बेहिसाब अजर है सब्र का। और एक हदीस है जिसके अल्फाज हैं, इब्न माजा की हदीस है, इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन लोगों से मिलकर रहता है, उनकी तकलीफ पर सब्र करता है, उसको ज्यादा सवाब है उस मोमिन के मुकाबले में जो लोगों से नहीं मिलता और ना उनकी तकलीफ पर सब्र करता है। हमें से अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई तकलीफ उठाना पड़ता है, जितने लोगों से मिलो लोग इतना सताते हैं, इससे बेहतर है अलग ही रहो। ये कोई हल नहीं है, जिंदगी में तकलीफें आएंगी और उन पे सब्र करना ही आपके अजर को बढ़ाएगा। तो ये है वो खूबसूरत सब्र। आज थोड़ा सा रमजान के बारे में हमने बात की है तो टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, एक सच्चा वाकया शेयर करना चाहूंगी सब्र के ऊपर, कि ये ऐसा इमोशन है कि अगर हम सब के अंदर ये सब्रुन जमीलुन पैदा हो गया ना, तो आपकी जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें कैसे आपके सामने से हटेंगी ना, इस पे आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये वाकया है, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर खालिद अल जुबैर, और वो एक इस्लामिक लेक्चरर भी हैं। उन्होंने अपने लेक्चर में ये अपना वाकया शेयर किया है। वो बताते हैं कि उन्होंने एक 2.5 साल के बच्चे की सर्जरी की। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली। उन्होंने 2.5 साल के बच्चे की सर्जरी की, और सर्जरी करने के अगले दिन वो बच्चा बिल्कुल सही हालत में था। 2 दिन के बाद उस बच्चे का हार्ट बंद हो गया चलते चलते, और उसको जाके जब चेक किया गया 45 मिनट्स तक उन्होंने उसको कार्डियक मसाज दिया, तो पता चला कि उसके थ्रोट में ब्लीडिंग होने की वजह से उसका हार्ट बंद हो गया था।
45 मिनट के मसाज के बाद बच्चे का हार्ट दोबारा से चल पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने जाके बच्चे के पेरेंट्स को इत्तला दी और बताया, उसकी माँ को बताया कि भाई ये थ्रोट में ब्लीडिंग की वजह से ऐसा हुआ है, उसका हार्ट बंद हुआ है, अब वो ब्रेन डेड है लेकिन हार्ट चल गया। ये सुन के माँ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। हार्ट चल गया, थोड़े दिन बच्चा सही रहा लेकिन वो मूव नहीं कर सकता था क्योंकि ब्रेन डेड हो गया था। फिर उसके बाद फिर दोबारा से उसके साथ यानी कुछ दिन बच्चा सही हालत में रहा और फिर दोबारा से एक दिन उसके साथ यही हुआ, फिर हार्ट बंद हो गया। फिर से डॉक्टर्स ने जाके देखा, वही थ्रोट में ब्लीडिंग हुई थी, हार्ट बंद हो गया था। फिर उसका कार्डियक मसाज किया गया 45 मिनट्स। उसके बाद वो बच्चा जो था वो उसका हार्ट चल पड़ा। लेकिन अब कंडीशन जो थी वो इतनी सिवियर थी कि तकरीबन 6 दफा उसका हार्ट डिफरेंट दिनों में बंद हुआ। और उसके ब्रेन पे, क्योंकि आपको पता है ना, हार्ट बंद होता है तो ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं जाती और ब्रेन डेड हो जाता है तो फिर आप आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती, हमारी बॉडी। तो फिर उसने माँ को जाके बता दिया कि अब जो मतलब होप नजर नहीं आती, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन। उसके बाद माँ ने कहा कि ए अल्लाह ताला, अगर मेरे बच्चे के लिए इस रिकवरी बेहतर है तो उसको जरूर शिफा अता फरमा। बस ये जुमला उसकी माँ ने बोला। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिन के बाद वो बच्चा जो है वो बिल्कुल यानी मूव नहीं कर सकता। डॉक्टर उसको 3 महीने के करीब हॉस्पिटल में, वो आईसीयू में रहता है। और फिर फाइनली ऐसा होता है कि बच्चा मूव करने लग जाता है। जब वो मूव करने लगता है, वो उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो थोड़े ही दिन के बाद फिर एक और प्रॉब्लम आती है और उस बच्चे के दिमाग में एक एब्सेस बन जाती है, पस फिल्ड एब्सेस। फिर वो जाके बताते हैं उसको, माँ को, कि भाई अब इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ब्रेन सर्जरी, क्योंकि वो एब्सेस बन गई है। फिर माँ वही जुमला बोलती है कि अल्लाह ताला, अगर इस बच्चे के लिए रिकवरी बेहतर है तो इसे शिफा दे दे। फिर बच्चे की सर्जरी होती है, बहुत ही खतरनाक किस्म की, आपको पता है, ब्रेन सर्जरी। खैर वो बच्चे की एब्सेस को रिमूव कर देते हैं। और वो जो उसकी, अच्छा, इससे पहले वो जो ब्लीडिंग का मसला था थ्रोट का, वो सॉल्व हो चुका होता है। लेकिन अब जब सर्जरी हो जाती है तो जाहिर बात है सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होती है, लेकिन बच्चा ना सुन सकता, ना देख सकता, ना बोल सकता, ना हिल सकता। इसी हालत में कुछ महीने गुजरते हैं और उसके बाद कुछ मूवमेंट बच्चे में शुरू होती है। फिर से उम्मीद की किरण जागती है। अभी यही हुआ होता है कि फिर एक चौथी आजमाइश आती है और डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं कि बच्चे का जो ब्लड है उसमें पॉइजनिंग शुरू हो गई है, जहर बनने लगा है। अब वो होपलेस हो जाते हैं और माँ को बता देते हैं कि दिस इज टू डेंजरस। और माँ फिर से वही दुआ करती है और कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करती है। फिर वो डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट पे लग जाते हैं। यानी तकरीबन 6 महीने वो बच्चा उस हॉस्पिटल में रहता है और बेड नंबर 5, वो डॉक्टर कहता है कि बेड नंबर 5 पे ये हाल होता है कि जब ब्लड पॉइजनिंग शुरू होती है तो बच्चे का टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला जाता है, 106 बुखार। तो एक दिन वो देखता है बेड नंबर 6 पे एक औरत अपने बच्चे के लिए खूब शोर हंगामा कर रही होती है कि उसके बच्चे को बुखार हो रहा है, और वो चीखती है मेरा बच्चा मर जाएगा, मर जाएगा। वो जाके उससे कहते हैं कि तुम बेड नंबर 5 की के बच्चे को नहीं देख रही, उसके उस बच्चे को 106 बुखार है और उसकी माँ चुप बैठी है और तुम इस बुखार पे इतना वावेला मचा रही हो। तो वो कहती है नादान औरत कि अरे ये जो बेड नंबर 5 की माँ है ना, ये तो बेहिस है, इसको तो सेंस ही नहीं है कोई। देखें, हर इंसान का अपना अपना देखने का अंदाज होता है ना। खैर, कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती। 6 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन इस हालत में ठीक होता है कि मूव नहीं कर सकता। यानी उसका चेस्ट इतनी बार खोला गया होता है। फिर इसी हालत में बच्चा रिकवर हो जाता है और उसको घर भेज देते हैं। हम समझेंगे यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, आगे का पार्ट सब्रुन जमीलुन से कनेक्ट है। तकरीबन 1.5-2 साल के बाद एक दिन माँ बाप फिर से आते हैं डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर उनसे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि अब वो बच्चा 5 साल का है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भागता है, दौड़ता है और वो मुकम्मल रिकवर्ड है। जबकि डॉक्टर्स को ये पूरी उम्मीद होती है कि बच्चा कुछ दिन के बाद अब जिंदा नहीं रह पाएगा।
اور وہ بچہ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ایک چھوٹا سا اور بچہ دوسرا بھائی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے تمہاری تیسری چوتھی کون سی اولاد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا بچہ آپ کے پاس ایڈمٹ ہوا تھا وہی ہمارا فرسٹ چائلڈ تھا، جو شادی کے 17 سال کے بعد پیدا ہوا تھا. اس وقت وہ ڈاکٹر حیران ہوتا ہے کہ یہ ماں 17 سال کے بعد ہونے والی پہلی اولاد پر اس طرح کا صبر کیسے کر رہی تھی. تو وہ اس کے ہسبینڈ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کی کچھ ایسی خاصیتیں ہیں. پہلی چیز جو بہت زیادہ صابر ہے، اور دوسری چیز کچھ نیگیٹو جذبات ایسے ہیں جو اس کے دل میں نہیں ہوتے. وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی، وہ کبھی گوسپنگ نہیں کرتی، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. وہ ہمیشہ مسکراتی ہے، صبر اور شکر سے کام لیتی ہے. یہ اس کے خاص عادتیں جو کہ ہر عورت میں نہیں ہوتی. تو اتنا بڑا لیسن یہاں پہ ملتا ہے کہ وہ عورت جو ہر ہر قدم پہ صبر کر رہی ہے، شکر کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے، شکر کر رہی ہے. مطلب اس کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے قبر سے، موت کے منہ سے اٹھا کے ایک نئی زندگی دے دی. یہ آج کی دور کی بات ہے نا. کیا ہماری زندگیوں میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے اگر ہم صبر جمیل اختیار کریں. اگر ہم یعقوب علیہ السلام جیسا صبر اختیار کریں تو بے شک یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آخری چیز جہاں پہ ہم آج کا اپنا یہ لیکچر ختم کریں گے، کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ پیغمبروں کی اولادوں میں سے یہ پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام، اور وہ کنویں میں گرے، اور کنویں میں گرنے کے بعد کیا ہوا؟ چلیں آگے کا پارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. کہ وہی ہوا کہ قافلہ آیا، اور قافلے والوں نے اپنا پانی کا ڈول جب اس میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کے اوپر آ گئے، اور اس میں سے قافلے والے میں سے جو پانی لینے گیا تھا اس نے کہا کہ ارے واہ بشرا، تو خوشخبری ہے. اور ابن کثیر کا یہ بیان ہے کہ جو بھائی تھے یہ آس پاس ٹہلتے رہے تھے کہ کہیں یوسف کے بارے میں خبر ملتی رہے کہ کیا ہوتا ہے. تو جب یہ قافلے والوں نے ان کو اس کنویں سے نکالا تو یہ جو تھے وہ گئے، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، بلکہ انہوں نے اس کو بیچ ڈالا. اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ مجھے پھر نہ مار ڈالے. اور یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا. یہ ابن کثیر کا بیان ہے. اور کیسے بیچا گیا؟ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، چند درہموں میں بیچ دیا. یعنی ایک اتنا بڑا پیغمبروں کی اولاد، ان کی جانشین، ایک باپ کا پیارا بیٹا، اتنے اچھے عادات و اطوار اور خوبصورت شکل کا مالک چند ٹکوں میں بیچ دیا گیا، چند درہموں میں. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے دیا؟ لیکن بعد میں جب وہ مصر گئے اور وہاں پہ ان کو ایک سلیو بن چکے تھے، خریدا گیا، تو مصر کے منسٹر نے خریدا اور اس کو کہا کہ وہ جو منسٹر تھا اس کو یہ بچہ بہت خاص لگا، اور اس نے کہا کہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، شاید یہ ہمیں فائدہ دے. اپنی بیوی سے کہا یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر سکھائیں. اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نظر آتی ہے کہ جو اتنے سارے ٹرائل سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام گزرے ہیں وہ کیا تھے. تو بیسیکلی پہلی چیز باپ اور بیٹے میں جدائی ہوئی، پہلا ٹرائل. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو سلیو بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے ہی دور کر دیا، کیونکہ ان کے بھائی انہیں مسلسل ٹارچر کرتے رہتے. تو یہ ہے نیگیٹو ایموشنز سے کام لینے کے بجائے پازیٹیو ایموشن سے کام لیں. یہاں یہ مت سوچیں کہ اللہ نے ظلم کیا، استغفر اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو ان بھائیوں سے دور کر دیا. دوسری چیز، ایک اندھے کنویں میں ایک بچہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کنویں سے نکالا، نالجیبل لوگوں میں پہنچایا. جس نے عزیز مصر جو چیف منسٹر تھا مصر کا، اس نے ان کو خریدا. پھر ایک چیز کہ ایک غلام بن گیا ایک پیغمبر کا بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے اس کو پیغمبر بنایا، بادشاہ بنایا. تو یہ وہی چیز ہے کہ جب اتنے رینکس اللہ تعالیٰ کو بڑھانے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتے ہیں. لیکن مین لیسن آج کے ہمارے لیسن اس لیکچر کا کیا ہے؟ اب تک جتنا پارٹ لیا ہے، پہلی چیز حسد اور تکبر کو دل سے نکالیں اور جھوٹ کو زبان سے نکالیں. یہ 3 ہوم ورک ہیں، 3 ٹارگٹس ہیں. رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اس کو اپنا لینا ہے. یہ تینوں چیزیں ڈونٹس میں آ رہی ہیں نا، اب ایک چیز ڈوز میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر. بس یہ 4 کام ہیں کرنے کے.
इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अपनी पर्सनैलिटी में एक वाज़ेह चेंज आपको नजर आएगी। अच्छा, बस टाइम आज हमारे पास कम है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स में से अगर कोई कुछ आज के लेक्चर पे बात करना चाहे तो हम 1 मिनट के लिए ले लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम ज़रूर बाकी लोगों से भी लाइव डिस्कशन करेंगे। जी यास्मीन बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें जो बात की गई ना, हसद, तकब्बुर और झूठ की, तो हसद ही तो वो चीज़ है जिसने हमारे तमाम रिश्तों को ख़त्म किया है। चाहे हम घर में हो, चाहे बाहर काम करते हो, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना है। ये हसद हमें जो है ना अपने दिल में नहीं लानी। और एक छोटी सी बात 4 लफ्जों में कहूंगी। मेरी नेकियों को खा लिया हसद ने, मेरी नेकियों को खा लिया हसद ने, मेरे रिश्तों को खत्म कर दिया हसद ने, मेरे रिश्तों को खत्म कर दिया हसद ने, मुझे राइंदा दरगाह किया हसद ने, मुझे राइंदा दरगाह किया हसद ने, मुझे असफला साफिलीन कर दिया हसद ने, मुझे असफला साफिलीन कर दिया हसद ने। या रब मुझे बचा ले हसद से, या रब मुझे बचा ले हसद से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन यासीन बाजी। जज़ाकल्लाह खैर। आप सबके आने का एक दफ़ा फिर से मैं अनाउंस कर दूं कि प्लीज़ आप में से जो लोग लेट आए हैं अपने अपने ख़वातीन के नामों से एंटर करें, मर्दों के नामों से एंटर ना करें। और दूसरी चीज़ कि जूम पे अपना नाम जो है वो चेंज करना प्लीज़ आप लोग ज़रूर सीख लें। आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना नाम इजीली चेंज कर लेंगे। कल भी क्लास होगी। बाज़ लोग चैट पे पूछ रहे हैं, ये जो हमारा रमदान कोर्स है ये मंडे टू थर्सडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक 12 to 1। और रमदान में भी हम कंटिन्यू करेंगे 21 अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।